आदाब वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शफीउल्लाह खान। जलसा दस्तार बंदी मदरसा तालीमुल इस्लाम काजीपाड़ा लीचू मदरसा तालीमुल इस्लाम काजीपाड़ा का यह दूसरा अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी आपके दरमियान पेश किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी दो खुश नसीब हाफिज कुरान के सरों पे दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। मैं तमाम बाशिंदेगाने मलिकपुर और अहले काजीपाड़ा से गुजारिश करूंगा कि आप इधर उधर कहीं भी हों जलसेगाह में तशरीफ लाएं और मजीद खुशी इस बात की है कि हमारे दरमियान शहर कोलकाता के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम के एक बड़ी जमात तशरीफ फरमा है, जिसमें आज के इस प्रोग्राम के मुक़र्रिर और जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम होने जा रहा है और आप हमारा समाअत कर रहे हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती इज़हारुल हक साहब नअमानी दामत बरकातुहुल आलिया इमाम व खतीब मूसा सेठ मस्जिद रौनक के स्टेज है। दस्तार फजीलत के बाद हजरत वाला के खिताबात से हम तमाम सामिईन मुस्तफीद होंगे, लिहाजा मैं तमाम गार्जियन व अहले इलाका से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। दस्तार फजीलत का मंज़र सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह है, देखिए कितना जा परवर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। लेकिन ये खुश नसीब बच्चे हैं और आप तमाम लोग खुश नसीब है कि आपके इलाके में ऐसे इदारा है जहां ऐसे बच्चों को तैयार किया जाता है। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इस बच्चे को तरक्की से अल्लाह तबारक व तआला नवाजे और इस मदरसे को भी और तमाम असातिज़ा को भी जिन्होंने मेहनत करके इस मुकाम पर तैयार करवाया इस बच्चे को और ये मुकाम ये शर्फ हासिल किया। आज इन दोनों खुश नसीब बच्चों को एक बड़ी जमात जो शहर कलकत्ता और मलिकपुर के मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके हाथों से ये दस्तार बंदी इनके सरों पे बांधी जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बुजुर्ग जो शहर कलकत्ता से तशरीफ लाए और आपकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है, हजरत मौलाना मुफ्ती इज़हारुल हक साहब नअमानी के हाथों से शुरुआत हो, इन बच्चों के सरों पे दस्तार फजीलत बांधी जाए। उसके बाद शहर कोलकाता मटियाबुरुज से तशरीफ लाने वाले हमारे हजरत मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब कासमी सदर जमीयत उलमा मटियाबुरुज, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से इस खुश नसीब बच्चों के सरों पे दस्तार फजीलत, और तमाम उलमा से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग अपने मुबारक हाथों से दस्तार फजीलत में शामिल हों, जिसमें हजरत मौलाना तुफैल अहमद कासमी साहब, हजरत कारी आलम जमाल नदवी साहब इमाम व खतीब जान मस्जिद, हजरत मौलाना नासिर साहब मज़ाहिरी स्टेशन मस्जिद इमाम व खतीब, इसके अलावा हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब शहर कलकत्ता से तशरीफ़ लाएँ। उसके अलावा असातिज़ा से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी पेश रहें और भी शहर कलकत्ता से बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाएँ, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने मुबारक हाथों से बच्चों की हौसला अफजाई करें। हाफिज साहब सामने की दस्ते मुबारक से और मां मुशर्रफ हुसैन साहब मोहम्मद शाहनवाज को इनामात से नवाज रहे हैं। अब एक दस्तार
दस्तार फजीलत الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام، جملہ مہمانان اعزام، آپ تمام حضرات کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر آپ کے سامنے پڑھی گئی حدیث کی روشنی میں کچھ بات عرض کروں۔ اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے، یہ دینی مجلس کی توہین ہے۔ جس طرح سے نبی کے زمانے میں، نبی کی موجودگی میں کوئی ایسا عمل کرنا جو نبی کی شان میں توہین کا سبب بنے، آج نبی کی غیر موجودگی میں بھی جب ان کی بات کہی جائے اور کی جائے تو اس وقت بھی کوئی ایسا عمل کرنا جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ دل لگا کر اس کو سن نہیں رہے ہیں، یہ بھی نبی کی حدیث کی توہین ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر بالکل خاموشی کے ساتھ میری طرف آپ کی توجہ ہو اور میں آپ حضرات کی طرف متوجہ رہوں، تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ حضرات کو بھی فائدہ ملے گا۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حمد رب سب سے پہلے کیا کیجئے، حمد رب سب سے پہلے کیا کیجئے۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف، حمد رب سب سے پہلے کیا کیجئے، حمد رب سب سے پہلے کیا کیجئے، پھر کسی کام کی ابتدا کیجئے، پھر کسی کام کی ابتدا کیجئے، جس نے پیدا کیا اور سب کچھ دیا، جس نے پیدا کیا اور سب کچھ دیا، جس نے پیدا کیا اور یہ بچوں کا سلسلہ بھائی،
इनकी तकरीर के सामने हमारी तकरीर है। आज इस इजलास का दूल्हा है कितना खुश नसीब। आज इस इजलास का दूल्हा है कितना खुश नसीब। बाद मुद्दत के हुआ जो हाफिज़े कुरान है। बाद मुद्दत के हुआ जो हाफिज़े कुरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان اس رب کائنات کا جس نے ہمیں اور آپ کو اس بھاگ دوڑ بھری زندگی سے کچھ وقت نکال کر ایسی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ سے فرشتے کی بو آتی ہے، علم کی بو آتی ہے، قرآن کی بو آتی ہے، حدیث کی بو آتی ہے، تزکیہ نفوس کی بو آتی ہے، جس جگہ انسان بنتا ہے، اس پوری کائنات میں اگر اس پوری کائنات کا خلاصہ آپ ایک لائن میں کہنے کو کہیں، علماء کرام اگر گستاخی کی اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑوں کی اجازت سے، ان کی تحریرات، ان کی کتابوں کے حوالے سے، کہ دنیا کی رنگینی چہل پہل صبح و شام جو کچھ ہے سب کا خلاصہ صرف ایک ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کلمے سے لے کر کے موت تک اس مجلس میں بیٹھنا، اس وقت اس بھاگ دوڑ بڑی زندگی میں بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جانا کئی برس کہیں بھی بہت دیر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو چکی ہے، نعت شریف آپ سن چکے ہیں۔ میں تقریر کے لیے جناب محمد امتیاز صاحب، جناب محمد حافظ امتیاز صاحب، جناب محمد مشتاق صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں، اپنے موضوع پہ خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان একটু রসুলের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরিয়ে আসুন, দেখবেন দুনিয়াতেও ইজ্জত পাবো, সংসারের মধ্যে বরকত নাযিল হবে, শান্তিতে ঘুমাতে পারবো, জিন্দেগিটা পুরো ফুলের মতো তৈরি হয়ে যাবে, নসলটাও ঠিক থাকবে।
রসুলের ঝান্ডা বাদ দিয়ে যদি আমরা অন্য ঝান্ডা নিয়ে ঘোরাফেরা করি, সে যে কোনো ঝান্ডা ধরুন না কেন, আপনি জেনে রাখবেন কেউ আপনাকে শান্তি দিতে পারবে না। শান্তি যদি পেতে হয় এই কোরআনের দ্বারাইতেই শান্তি আপনাকে আমাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে। কোরআনের কাছে নিজেকে ছোট হতে হবে, কোরআনের কাছে নিজেকে গোলামিয়াত ভেবে আপনাকে আমাকে কোরআনের কাছে মাথা নত করতে হবে। তবেই আপনি আমি শান্তির জিন্দেগি পেতে পারি। শান্তির জিন্দেগি সারাটা জীবন ভোর যদি আপনি আমি চিৎকার চিল্লাতে মিল্লাতে যদি বলতে থাকি, শান্তি কখনো কোনো জায়গায় পাবো না। শান্তি একমাত্র আল্লাহর কালামের মধ্যেই রয়েছে, রসুলের তরিকার মধ্যেই রয়েছে। রসুলের তরিকাকে যখন আপনি আমি, রসুলের লাইফ স্টাইলটাকে যখন আপনি আমি নিজের ফ্যামিলির মধ্যে যখন সুন্দরভাবে যখন ওয়েলকাম জানাবো, তখন দেখবেন যে শান্তির জিন্দেগি হবে। প্রতিদিন সকালবেলা মা বোনরা তারা যদি একটু কোরআন শরীফ করে ফজরের পরে, সে সংসারেতে বরকত নাযিল হবে। কিন্তু কোরআন খোলা বাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যদি গোশত যদি আরম্ভ করে, দিনের ইবতিদা, দিনের শুরুয়াত যদি ঘষাঘষি হয়, রাত 12টা 1টা পর্যন্ত যদি মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে, ও জিন্দগিটা তো এমনিই তো পুরো বরবাদ। উলাইকা কাল আনআম, এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, এদের চোখ দেওয়া সত্ত্বেও অন্য জায়গায় চোখটাকে ব্যবহার করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন উলাইকা কাল আনআম, এরা কি জন্তু জানোয়ারের মতো হয়ে গেল নাকি? এখনো কি আকল ফিরছে না এদের? বালহুম আযাল্লু, বরং আরো জঘন্য এরা, আরো জঘন্য এরা। কেন? জন্তু জানোয়ারের এই আকল, বোধ শক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেননি, যেটাকে বসিরত বলা হয়। এই চোখকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে বরবাদ করবে। একাকী গুনাহ থেকে বাঁচি ভাই। আজকের সব থেকে বড় যে গুনাহ আমাদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সব থেকে মানুষের জিন্দগিটা পুরো বরবাদ করে দিচ্ছে, যখন আমরা তানহাইতে থাকি, একাকী থাকি, অত্যাধিক ভাবে এটাকে নিয়ে আমরা গুনার কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাই। অত্যাধিক ভাবে মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে সবাই যখনই দেখছে বাড়ির মধ্যে কেউ নেই, একা রুমের মধ্যে রয়েছি। साहब मज़ाहिरी जो आप हजरात के सामने अपने मलफूजात बयान कर रहे थे, हम लोग को समाअत फरमा रहे थे। अब एक तालिब इल्म मोहम्मद मुनाजिर हुसैन हैं जो आप हजरात के सामने तकरीर करेंगे। मैं उसको दावत इर्शाद देता हूँ कि वो आएँ, अपनी तकरीर से हम तमाम सामीन को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں راستہ یوں ہی چلتا ہے. مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف. ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ برد کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. برادران اسلام، آج کے اس پروگرام میں ایک طفلہ مکتب کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے موت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ حضرات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. برادران اسلام، محترم حاضرین جلسہ، موت اور جانورہ کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے. موت سے شخص بھاگتا ہے، بچہ یا جوان، بوڑھا یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھلیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا مسافر ہو یا مقیم. موت کے اس تخبوت کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی اس آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود بھی ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو ہاتھ میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی
اور اپنے دولت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، سوائے کہ ان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری کی ساری چیزیں یہی پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نیلا دھولا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا، جیسا کہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ يتبع المسجد ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد فيتبعه أهله وعمله فيرجع أهله ويبقى عمله۔ مسجد کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، پکڑے جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل ساتھ جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے یا برے۔ حضرات، آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھا لینے دو، جب داڑھی پک جائے گی تب تمہارے طرح نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی اور نہ کسی کی حسرت آ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، موت کی تیاری کرو۔ ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، طعام ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا لمبا سفر ہے جو قبر سے لے کر حشر تک ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة۔ جس شخص کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اور کفن پہن کر جا رہا ہے، یوں سمجھئے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب غرق ہونے کی سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس شریف خاموشہ کو دیکھیں، جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں، چپے تو بولتے نہیں، گئے تو آئے نہیں، گم گئے تو پھر نظر آتے نہیں۔ سامعین کرام، یاد رکھو، ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو۔ دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ برد حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر شہر خاموشہ جانا ہے۔ جس طرح آج یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ جس کے سامنے برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جانور کو ہونا ہے ایک دن قوت فوت، ہر جانور کو ہونا ہے ایک دن قوت فوت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ بچہ ابھی جو پڑھ رہا تھا تقریر موت کے تعلق سے، اب نظامت کے لیے ہمارے حضرت مولانا محمد غلام صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور نظامت ان کے حوالے اور مقرر ان کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان اس رب کائنات کا
جس نے ہمیں اور آپ کو اس بھاگ دوڑ بھری زندگی سے کچھ وقت نکال کر ایسی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ سے فرشتے کی بو آتی ہے، علم کی بو آتی ہے، قرآن کی بو آتی ہے، حدیث کی بو آتی ہے، تزکیہ نفوس کی بو آتی ہے، جس جگہ انسان بنتا ہے، اس پوری کائنات میں اگر اس پوری کائنات کا خلاصہ آپ ایک لائن میں کہنے کو کہیں، علماء کرام اگر گستاخی کی اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑوں کی اجازت سے، ان کی تحریرات، ان کی کتابوں کے حوالے سے، کہ دنیا کی رنگینی چہل پہل صبح و شام جو کچھ ہے سب کا خلاصہ صرف ایک ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کلمے سے لے کر کے موت تک اس مجلس میں بیٹھنا، اس وقت اس بھاگ دوڑ بڑی زندگی میں بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جانا کئی برس کہیں بھی بہت دیر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو چکی ہے، نعت شریف آپ سن چکے ہیں۔ میں تقریر کے لیے جناب محمد امتیاز صاحب جناب محمد حافظ امتیاز صاحب، ابن جناب محمد مشتاق صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں، اپنے موضوع پہ خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے اس کے صادق اور برق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دو مکالمہ رہ گیا ہے، مکالمہ سے پہلے ایک نعت ہو جائے۔ نعت کے لیے میں قاری شہباز غزالی صاحب کو نائب امام فاطمہ مسجد کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں، نعت رسول ہم تمام سامعین کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر باوقار اسٹیج پر تشریف فرما، معزز علماء کرام اور سامعین نظام، آئیے حضرات، اب حضرات کی خدمت میں چند اشعار پیش خدمت ہے۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دف بجاتی ہے خوشی سے بچیاں انصار کی، دف بجاتی ہے خوشی سے بچیاں انصار کی، دف بجاتی ہے خوشی سے بچیاں انصار کی،
کہ دف بجاتی ہے خوشی سے کہ دف بجاتی ہے خوشی سے بچیاں انصار کی کہ ہولے ہولے آ رہی ہے ہولے ہولے آ رہی ہے بچیاں انصار کی ہولے ہولے کہ دف بجاتی ہے خوشی سے بچیاں انصار کی بچیاں انصار کی سن رہے تھے۔ اب بلا تاخیر بلا تقریر کے لیے میں حضرت مولانا مشرف حسین صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مٹیا بھرود میں دعوت اشتراک دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم تمام سامعین کو محفوظ کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وفاق کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفاق کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وفاق کشک سے منعقد کی گئی مدارس کا عام نظام ہے۔ یہ دستار بندی کا پروگرام تعلیمی سال کے آخری حصے میں رمضان المبارک سے قبل تقریباً پورے ہندوستان بلکہ غیر منقسم ہندوستان کے تمام مدرسوں میں یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ دستار بندی کے ساتھ تعلیمی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے بچوں کی تقریریں بھی سنی، ان کے پروگرام صاحب نے دیکھے، کچھ بچے مکالمہ وغیرہ بھی پیش کریں گے، وہ بھی آپ کے سامنے آنا ہے۔ سال بھر میں آپ نے مدرسے کے ساتھ جو تعاون، ہمدردی، محبت اور امداد و اعانت کا معاملہ کیا، تو مدرسے نے سال بھر میں کیا کیا، یہ آپ کے سامنے مدرسے والے تھے۔ اور آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم نے سال بھر میں کیا کیا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ نے جہاں اپنی رقم لگائی ہے وہاں کام کیا ہوا۔ یہ کام کو سامنے لانے کے لیے یہ تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج ان دو بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور پھر ایک بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک بھی سنایا، الحمدللہ۔ تو یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو قرآن پاک کے لیے منتخب کر لے، قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو یہ بڑے سعادت کی بات ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں
बड़ी मशहूर हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। हम लोग सुनते रहते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ यही कहते हैं जो कुरान पाक सीख रहे और सिखा रहे। ये सीखने वाले के पीछे और सिखाने वाले के पीछे बहुत बड़ी जमात है, जिसमें आप सब लोग, एक मदरसा चलता है, उसके पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी मदद होती है, जिनका ताबन होता है, जो कुरान सीखते नहीं उनके बाद वो है। आप कह रहे हैं कि मानो एक कुरान और एक मदरसे में ब्लॉक करना चाहते हैं, तो इस 60% को कुरान पढ़ा दीजिए। जिस दिन आप ये निजाम पक्का कर लेते हैं, अल्लाह का कसम, हम मदरसे वाले यहाँ जो वैसे भी डालेंगे, लेकिन और डाल देंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे डाल देंगे। तो ये फरेब है। लोग आओगे मदरसों से बदल करना चाहते हैं, उलमा से बदल करना चाहते हैं। आप ये समझाना चाहते हैं कि इस मदरसे की तालीम बेकार है, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, यहाँ की तालीम बोझ है। आप ये समझाने की कोशिश करते हैं, आपको इनके फरेब में नहीं आया, आपको इनके धोखे में नहीं पड़ता, आपको एतमाद के साथ, तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ अपनी नस्लों को कुरान की हिफाजत के लिए लगा। और आप में सच में बहुत और इससे 3%। अच्छा, ये तादाद लॉकडाउन 3% 2015 में थी, लॉकडाउन के बाद ये तादाद घटी है। अभी वो सर्वे नहीं आया, इसलिए मैं बात वो सर्वे आ जाए बात हो। अभी वो सर्वे नहीं आया, लॉकडाउन के बाद कितना घटा, लेकिन आप मदरसे वालों को पूछ लें, बच्चों की तादाद लॉकडाउन के बाद तो अगर मदरसे में 3% थे तो वो 2% आ गया। 2% सबसे मुकम्मल कामयाबी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी फरेब, किसी धोखे में आए बगैर इन मदारिस की तरफ बढ़ो। अब तक के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा यहाँ पे काजीपाड़ा लीची बगान मदरसा के जानिब से जहाँ पे आज दस्तारबंदी की जा रही थी, तो 2 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है, हिफ्ज़ कर लिया है यहाँ पे, और उसके लिए दस्तारबंदी का इंतज़ाम यहाँ पे मदरसे की जानिब से किया गया था। तो बच्चों से एक बार पूछ लेते हैं उन्हें कैसा लगा, उनका सफ़र अब तक का कैसा रहा और आगे वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, मदरसे में अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? जी बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। तो अब आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, तो इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? इसके आगे आप मौलवी का पढ़ाई जारी रखेंगे, और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में आपने कुछ हासिल किया? जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताएं। शहनवाज। तो कितना वक्त लगा आपको मुकम्मल करने में? 2 साल लग गया। तो 2 साल के वक्फे में जो आपका कुरान मुकम्मल हुआ है, तो अभी आप आगे क्या करेंगे? उलमा की तालीम हासिल करेंगे। तो अभी हमारे मौलाना साहब जो सब आपके लिए आए हैं यहाँ पे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? उनका शुक्रिया करता हूँ जैसे मैं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आज दस्तारबंदी है और आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो बच्चों के लिए जो दुआ आपने दिया अभी कि वो आगे बढ़ें, तो इलाकाई लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के लिए भी दुआगो हूँ और इस मदरसे के लिए भी दुआगो हूँ। अभी जो मौलाना ज़फ़र सादिक साहब ने बयान किया कि इन दोनों बच्चों ने एक बैठक में पूरे कुरान को याद करके सुनाया, इसका मैं जितना शुक्र अदा करूं ये कम है। इस मदरसे का, मौलाना मुनव्वर साहब का, और यहाँ के जितने पढ़ाने वाले हैं सारे असातिज़ा का, महल्ले के जितने अहबाब हैं सारे मुआविनीन का, ये मैं बहुत ही दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको आगे बढ़ने की तलकीन भी करता हूँ। अगर सारे लोग इसी तरह से दिलजमई के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये मदरसा एक दिन एक बहुत बड़ा दारुल उलूम बनेगा और दीनी और दुनियावी तालीम का सबब बनेगा। 24 घंटे इसके लिए अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मदरसे को दिन दुनिया चौनी तरक्की नसीब अता करता रहे, जो इलाके के लिए हिदायत का सबब बने
اور پورے محلے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو روشن چراغ بنائے اور ایک ایک گھر میں اس مدرسے کے ذریعے دین کی روشنی چلی جائے. آمین یا رب العالمین. تو ابھی جو موجودہ حالات ہے ہندوستان کے اندر جہاں پہ مدرسے کو ختم کرنے کی ایک مہم چلی ہے، تو اس میں آپ علاقائی لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں علاقائی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی باطل جس زمانے میں بھی کہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل کا خاتمہ کیا ہے. اہل ایمان کو جمنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. باطل کے مقابلے میں قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ حق آئے گا اور باطل مٹے گا، اور باطل کو اللہ مٹنے کے ہی لیے پیدا کرتا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو ایسے حالات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہارے حالات سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. اللہ تعالیٰ سے ہم مدد چاہتے ہوئے اپنے قدم کو جمائیں گے اور باطل لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کی پوری امت کی ہر موقع پر مزید حفاظت اپڈیٹس کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنے کسی بھی ایڈز یا نیوز کے لیے ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پیج فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی موجود ہے. جے ہند.